बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में बिल पेश किए गए, गौर ख़ौस के बिल पेश किए गए और आलमी अदालत इंसाफ से मुतल्लिक भी बिल पेश किए गए। उस पर अपोजिशन ने काफ़ी वावेला किया और अपोजिशन ने आखिरकार ये फैसला किया है कि डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। उसकी बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। आज ही के दिन कोरोना वायरस के हवाले से जो पाबंदियाँ लगाई गई थी उसमें भी नरमी की गई और मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोला गया, कारोबार के दौरानिया भी बढ़ाया गया। इससे आने वाले दिनों में फ़र्क क्या पड़ेगा? आज वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि बजट में अब गरीबों को पहली तरजीह देना होगी। तो गरीब को कितनी तरजीह मिलेगी? सेक्टर खुलने से खुशहाली कितनी आएगी? आने वाले दिनों में मईशत का पहिया किस हद तक तेज़ होगा? मईशत किस हद तक मुस्तहकम होगी? मुआशी अशारिये क्या कहते हैं और इसका कारोबार पर क्या असर पड़ेगा? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले बात कर लेते हैं NCOC की हिदायत के बाद अब जो कारोबार को खोला गया और आज एक नई शर्त आयद कर दी गई कि वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया गया है कि 18 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनके होटल में, रेस्टोरेंट्स में या कहीं पर जाने पर पाबंदी होगी अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो आने वाले दिनों में हम वैक्सीन को लेकर मुआशी इस्तेहकाम को किस हद तक तेज कर सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है ये तो अब सब बिल्कुल क्लियर हो गया। सारी दुनिया की अगर मईशत को आप देखें तो यही देखा गया कि एक तो इस पेंडेमिक की वजह से जब ये वबा फैली है तो आपको पता है कि सिर्फ हमारे जैसे मुल्क नहीं, जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज थी, अमेरिका जैसी इकॉनमीज, उन्होंने घुटने टेक लिए थे। और ख़ास तौर पे जो अफेक्ट हुआ हर जगह, वो आपको पता खरीदार तबका जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। वैक्सीन लगने के बाद ये देखा गया है कि जिन मुल्कों के अंदर वैक्सीन की तादाद बढ़ती गई, वहाँ देखा गया है कि इन्फेक्टिविटी रेट जो है इस वबा का कम होता चला गया, यानी कोरोना जो है उनके केसेस कम होते चले गए। अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी उन मुल्कों में शामिल हो जाएं जहां अब कारोबार खुल जाए और खुला रहे, तो सबसे अहम चीज़ ये है कि लोग अपने आप को वैक्सीन लगवाना शुरू करें। और वैक्सीन अब देखें ना, 18 साल की उम्र प्लस के ऊपर हमने कहा कि सब अपने आप को वैक्सीन लाएं। हुकूमत फ्री वैक्सीन लगा रही है, हर किस्म की सहूलत दे रही है, आपके दरवाजे तक पहुंची भी है कि आपको वैक्सीन लगे। और ये एक कदम इसलिए उठाया गया है कि सब माशरों को इस बात का समझ आ गई है कि वैक्सीनेशन होगी, वैक्सीनेशन के बाद इस वबा के ऊपर बहुत हद तक हम काबू पा सकेंगे। वजह यह है कि अब तक आपने देखा 3 वेव्स तो हमारी आ चुकी हैं और तीनों वेव्स जो हैं पहली वेव से बदतर होती चली गई। तो इसलिए बहुत अहम है कि वैक्सीनेशन का अमल जो है उसको जितना हम तेज कर सकते हैं। और वैसे भी हुकूमत ने हदफ किया कि इस साल के एंड तक हम कम से कम अपनी 6 से 7 करोड़ आबादी जो है उसको वैक्सीन लगा दी। सही। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है, इसके लिए एक ये भी सुनने में आया तो भर के ये आप लोगों की तरफ प्रेस रिलीज भी जारी की गई थी कि आप जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनके सिम कार्ड जो है ब्लॉक कर दिए जाएंगे, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा सकते हैं, कोई ऐसे दीगर मामला देखे जाए। ये कितनी मुद्दत बाद शुरू करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? देखिए, ये डिस्कशन आज ये होती रही कि फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर एक रेस्टोरेंट के अंदर सारे लोग वैक्सीनेटेड कार्ड, जिनके पास कार्ड हो वो जाएं, तो बगैर वैक्सीनेटेड बंदा जब जाएगा तो उससे खतरा ये होगा ना कि वो इन्फेक्शन फैला सकता है। इसलिए मतलब हमने ये कहा है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, अभी तो नहीं, अगले 5 और 6 हफ्ते के अंदर। ये आज हमारी जब टास्क फोर्स की मीटिंग थी उसमें सजेशन सामने आई। उसमें सजेशन सामने इसलिए आई कि मेरा ख्याल है एक जिम्मेवार शहरी का फर्ज बनता है कि वो अपने आप को वैक्सीनेट करे। अब आपको पता है कि पहले तो ये था कि जिन लोगों के अंदर कुव्वत मदाफियत की कमी होती है शायद उनको वैक्सीन लगती। अब ख़ास तौर पे जो फाइजर की वैक्सीन आई है वो हमें कहा गया है कि जिनकी कुव्वत मदाफियत कम है, जैसे लोग कैंसर की ट्रीटमेंट लेते हैं, एड्स की ट्रीटमेंट ले रहे हैं या ट्रांसप्लांट हुआ हुआ उनका, उन सारे लोगों को भी हम इंशाल्लाह फाइजर की वैक्सीन लगा रहे हैं ताकि उनके अंदर भी इस वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो। डॉक्टर साहबा, ऑस्ट्राजेनेका के मुतल्लिक आपकी क्या राय है? हम आज अब तक देखें तो सरकारी सतह पर वो लगाई तो जा रही है, लेकिन जो लोग लगवाते हैं वो कहते हैं हम दूसरी डोज नहीं लगवाएंगे, हम तो बीमार पड़ गए इससे। अब उन लोगों की आगाही के लिए किस तरीके से आप मुहिम चलाएंगे? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि
ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسٹرازینیکا کی لوگوں نے جو ہمارے پاس ڈوزز آئی تھی وہ جب سب لگ گئی, اس کے اندر اگر کوئی بہت بڑی شکایت ہوتی تو ہمارے پاس پہنچتی. آپ دیکھیے نا, کسی قسم کی بھی ویکسین لگے, تو بچوں کو ہم ویکسین لگاتے ہیں تو ڈاکٹرز ان کو ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ بچے کو تھوڑا سا بخار ہوگا, آپ کیلپول پلا دیجیے گا, پیراسیٹامول دے دیجیے گا. جب آپ ویکسین دیتے ہیں, خاص طور پہ جیسے اٹینویٹڈ ویکسین دیتے ہیں یا جس طرح کی ایسٹرازینیکا ہے وچ از بیسکلی RNA میں وہ ہے, تو تھوڑا بہت اگر کوئی بخار ہو جائے دیٹ شوڈ ناٹ بی کنسیڈرڈ کہ یہ کوئی اس کے ساتھ طبیعت خراب ہوگی. بیسکلی وہ چھوٹا سا ریئیکشن جو باڈی شو کرتی ہے آپ کی, کیونکہ اپنی قوت مدافعت ریزسٹ کرتی ہے, تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کتنے % لوگ ایسے ہیں, چونکہ حکومت بڑی تحریک بھی چلا رہی ہے, کمپین بھی چلا رہی ہے, بہت زیادہ حکومت اصرار بھی کر رہی ہے, اور آپ سختی بھی کرنے جا رہے ہیں کہ سم کارڈ بند کر دیں گے, سختی کی جائے گی, ریسٹورنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی, تو کیا لوگ جو ہیں اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں, یا کوئی ایک محسوس طبقہ ایسا ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے ایک خاص قسم کا طبقہ تو نہیں ہے. کچھ لوگ شاید گھبرائے ہوئے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اب تو ہر بندے نے بڑی عمر کے, ہمارے لیے تو خاص طور پہ یہ بڑا مسئلہ تھا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا دیں. ویسے بھی 50% لوگوں نے ابھی تک اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کروایا, جبکہ ہم نے ہر قسم کی سہولت دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مسئلے مریضوں کے سیریس ہونے جو ہیں وہ آپ نے دلی میں دیکھے, اسی کی وجہ سے وہ ہسپتال گئے. اور فوتیدگیاں بھی جو ساری ہم نے دیکھی ہیں وہ یوزلی ان لوگوں میں دیکھی ہیں جن کی عمر 50 سال سے زیادہ عمر کی ہے. تو ان کے لیے تو یہ ویکسین لگوانا جو ہے وہ جان بچانے کے لیے اس سے زیادہ بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ دیکھیں نا, مریض کے ہر انسان کی صحت کی ہمیں فکر ہے, اور صحت کی فکر کی وجہ سے ہم ان کو یہ ویکسینیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے, وہ والی بات ہے, نہ حکومت کو خرچہ آپ کا لے رہی ہے, نہ آپ سے کوئی پیسے لے رہی ہے. ڈاکٹر صاحب مکمل طور پہ تمام کاروبار, تعلیمی ادارے, تمام معاملات کھولنے میں اور کتنا وقت لگے گا؟ کیا آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے یہ 6 سے 7 کروڑ لوگوں کو ہو جائے تو اس کے بعد کیا جائے, یا اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ رکھا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے عزیز صاحب. اگر آپ ابھی دیکھیے تو بہت حد تک اسکول اور یہ کالجز کھول دیے گئے ہیں. اب کاروبار کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. پہلے ہم نے 2 days جو تھے وہ بند رکھنے کے تیار کیا تھا, اب 1 دن پہ آ گئے ہیں. تو گریجولی سارے کاروبار جو وہ کھل رہے ہیں, کچھ چیزیں محدود کی ہوئی ہیں ابھی, جیسے یہ کیا کہتے ہیں شرائنز وغیرہ, یعنی یہ جو ان کی یا یہ جو اجتماع وغیرہ ان پہ تھوڑی سی پابندی لگی ہوئی ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی کھل جائے گی. اب آپ دیکھیں ہماری انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہے پورے پنجاب کے اندر کوئی تقریباً 1.8 ہے. یہ کیونکہ اتنا کم بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ تو SOPs کے اوپر بہت حد تک ہم نے پوری کوشش کی کہ لوگ اس کے اوپر باقاعدہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو مجموعی طور پر پنجاب کا ریشو ہے, ابھی تک کتنے اضلاع ایسے ہیں جہاں پر 5% سے ابھی بھی ریشو زیادہ ہے؟ ایک میرے خیال سے کہ خانے بال کے اندر ہے, کچھ ہمارے جو ساؤتھ کے ڈسٹرکٹس ہیں, رحیم خان کے اندر, اور بہاولپور میں کچھ تھوڑے سے انسیڈنٹ زیادہ ہے. ادروائز تو الحمدللہ اس طرف نارتھ کے ایریا میں اور سینٹرل پنجاب کے اندر اب اس وقت بہت حد تک یہ جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے دیٹ از ایز لو ایز 1. ڈاکٹر صاحب بجٹ آ رہا ہے, کس طریقے سے یہ بجٹ عوامی بجٹ ہوگا, غریب عوام کے لیے اس بجٹ میں کیا ہوگا؟ دیکھیے, اگر صحت کو ایک بڑی رقم دی جا رہی ہے, صحت کے بجٹ کو میں پنجاب کی بات کروں, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کے لیے بجٹ دی جا رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم پنجاب کے ہر شہری کو صحت کارڈ دے دیں گے, یعنی ہر خاندان کو ایک صحت کارڈ دے دیں گے جس کی لاگت 7,20,000 روپے ہوگی, تو یہ عام انسان کی بات ہو رہی ہے. ہر بندے کی دیکھیں گھروں میں بیماریاں آتی ہیں, کئی دفعہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بھی وہ بیماری کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے. یہ آپ بھی سمجھتے ہو, میں بھی سمجھتی ہوں کہ کتنا اہم ہے کہ خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی بیماری آ جائے, یا کوئی آپریشن کی ضرورت پڑ جائے, دل کے آپریشن کی ضرورت, ڈائلسس کی ضرورت پڑ گئی, تو آپ کو پتا ہے کہ مڈل کلاس کے اوپر بھی بہت زیادہ اکنامیکل برڈن آ جاتا ہے. عمران خان صاحب کی ویژن تھی ہمیشہ سے کہ ہم صحت کی سہولت
ہر طریقے سے دیں گے. اور آپ کے سامنے ہے، جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہسپتال بن رہی ہیں، 4 ہسپتال انشاءاللہ ہمارے اگلے سال تک تیار ہو جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحبہ ایک آخری سوال، آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی تک مشاورت کیا ہوئی ہے کہ مجموعی طور پر حجم کیا ہوگا پنجاب کے بجٹ کا؟ دیکھیے جی، میں تو زیادہ تر مجھے تو فکر اپنی بجٹ کی پڑی رہتی تھی. وجہ یہ ہے کہ میں چاہتی تھی میرا بجٹ سب سے زیادہ ہو. وجہ کہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ اور نئے ہسپتال بن رہے ہیں، جو ہمارے پرانے ہسپتال ہیں ان کی ریپیئرز ہونی ہے. بیسک ہیلتھ یونٹس جو بہت پرانی بنی ہوئی تھی ان میں سے کوئی 222 تو ایسی تھی جن کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو میں تو پوری میری کوشش کی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے امید ہے کہ پورے بجٹ میں سے 19 سے لے کے 20% بجٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اس مرتبہ صحت کا ہوگا. اور اس کو اگر صحت پر اتنی توجہ دی جا رہی ہے اور اتنا بجٹ مختص کیا جا رہا ہے تو ایک خوش آئند بات ہے. اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی صحت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بجٹ اتنا مختص کیا گیا، ایک اچھی بات ہے. ناظرین آگے چل کے بات کریں گے کہ دوسرے شو بجٹ کس طریقے سے رکھا گیا. بہت شکریہ یاسمین راشد صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آج اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی گئی جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ گروتھ 2.1 ہوگی. یہ پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے گروتھ میں اضافہ ہوا ہے. ترسیلات زر 26 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں اور اب 29 ارب ڈالر سے ہیں، تو یہ 29% اضافے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا سرپلس چل رہا ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 2018 میں جو 7 ارب ڈالر تھے اب 16 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کے لیے ماہرین کی ایک ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے جو ادارے خسارے میں چل رہے ہیں ان کو بہتری کی جانب لائیں گے. تو یہ بجٹ مجموعی طور پر کیسا ہوگا؟ اپوزیشن کی جو تحفظات ہیں، اپوزیشن جو الزامات لگا رہی ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ گزشتہ حکومتوں میں کس طریقے کے بجٹ پیش کیے گئے، یہ بجٹ ان سے کس حد تک مختلف ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب آج وزیر خزانہ کی آپ نے گفتگو بھی سنی ہوگی. اقتصادی سروے کے مطابق مختلف وزارتوں کے اہداف جو تھے ان کی تفصیلات بھی جانی ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں پاکستان کا بجٹ کیا غریب کے مفاد میں ہوگا یا پھر کسی مخصوص سیکٹر کے؟ نہیں، آئی تھنک کہ اس وقت تو بڑا کلیئر ہے وزیر خزانہ کی اسپیچ سے آج کہ یہ عام آدمی کے لیے بجٹ ہوگا، پرٹیکولرلی ان آبادی کے ان حصوں سے جو غربت کی لکیر سے نیچے بھی ہیں اور جو ڈس ایڈوانٹیج گروپس ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ اکانومی کو گرو کیا جائے اور اس میں اساس پروگرام کے علاوہ بے شمار لو کاسٹ ہاؤسنگ کے پروگرامز ہیں، لونز کے پروگرامز ہیں، امپلائمنٹ جنریشن کے لیے لونز دیے جائیں گے اور ایس ایم ایز کے لیے لون دیے جائیں گے. سو آئی تھنک کہ ڈائریکٹلی اٹیک جو ہے وہ غربت پہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے اس کی ایکسچینج ریٹ کی، اس کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں اور بڑی کمپیٹیٹیو ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹ سبسٹیوشن بھی بڑی صحیح جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ بھی بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہیں اور وہ انشاءاللہ سسٹین کریں گی. اور اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی پاسبلٹیز بھی بہت بہتر ہیں. اسٹاک مارکیٹ ٹھیک ریئیکٹ کر رہی ہے، انویسٹمنٹ لا رہی ہے، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ میں ڈاکٹر صاحب جو ترسیلات زر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں ایکسچینج ریٹ کی جب ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ روپے کی قیمت جو ہے وہ گری ہے، اس کے ساتھ آپ کی ایک انفلیشنری سپائک آتی ہے. وہ لگتا ہے اس کو 1 سال تقریباً اکانومی میں سے گزرنے کو، اب ہم اس کے اخیر پہ آ چکے ہیں. تو آئی تھنک یہ آہستہ آہستہ نیچے آنی شروع ہوگی، لیکن اس سے پہلے اکنامک گروتھ جو ہے وہ آپ کی بہت تیز ہو جائے گی. اس کے ساتھ روزگار کے مواقع بھی ملیں گے اور یہ جو ریمیٹنسز ہیں اس کی بھی اپرچونٹیز انویسٹمنٹ کے طور پہ خاصی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو اوورسیز پاکستانی اس کا بنا ہے، اس کے ذریعے نہ صرف وہ اسٹاک مارکیٹ میں کر سکتے ہیں سرمایہ کاری، وہ دوسری چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں اور ہاؤسنگ وغیرہ میں بھی کر سکتے ہیں.
سو یہ آئی تھنک یہ کرنا جو ہے بجٹ اس دفعہ گروتھ اورینٹڈ ہوگا اور عوام دوست ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جو الزام لگایا گیا کہ شرح سود میں رد و بدل کرنے کے بعد انہوں نے قومی خزانے کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے، ان کی بات کس حد تک ویلڈ ہے؟ اگر نقصان پہنچا ہے تو عوام پر اثرات کیا ہیں؟ دیکھیں یہ تو آئی تھنک سیاسی بیان بازی ہے. یہ ساری دنیا کے بینکس جو ہیں وہ ایکسچینج ریٹس بھی چینج کرتے ہیں، انٹرسٹ ریٹس بھی چینج کرتے ہیں. یہ تو بینک آف انگلینڈ سے لے کے فیڈرل ریزرو سسٹم تک یہ ساری سسٹم اسی طرح چلتے ہیں. تو یہ سیاست کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس کے میں حقیقت کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب IMF جو ہے وہ کہہ رہا ہے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور بہت سے ٹیکسز لگائیں. آپ کہہ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا اور اس میں بڑی سہولیات دی جائے گی. تو کیا پاکستان کی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ IMF کے مطالبات کو مسترد کر سکے؟ دیکھیں آئی تھنک کرونا کی وجہ سے IMF میں بھی تھوڑی سی نرمی ہوگی، لچک ہوگی ادھر، کیونکہ یہ واقعی مناسب وقت نہیں ہے کہ آپ میجر ٹیکس انکریز کریں یا بجلی کے نرخ بڑھائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے اکانومی کی یہ جو گروتھ تھوڑی بہت نظر آ رہی ہے یہ نیچے جا سکتی ہے اور گر سکتی ہے. سو آئی تھنک IMF جو ہے اس کے اوپر وہ سمپیتھیٹک ہوگی پاکستان کے ساتھ، اور ہم اس کو خوش اسلوبی سے کر سکیں گے، کیونکہ پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر نے تو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس وقت نہ تو ہم بجلی بڑھا سکتے ہیں نہ ہم اس طرح سے ٹیکس بڑھائیں گے، بٹ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں گے، ایفیشنسی امپرومنٹس کریں گے تاکہ اوور آل گولز جو ہیں IMF کے وہ پورے ہو جائیں. بٹ یہ جو جس سے اکانومی کو نقصان ہوگا وہ والے جو ہیں آئٹمز ان کو ابھی نہیں کیا جائے گا، ہو سکتا ہے بعد میں ڈیلے کیا جائے اس میں. تو ڈاکٹر صاحب جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے پاکستان کی، اس کو اکنامکلی بیلنس کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنا پڑیں گے؟ دیکھیں اس وقت تو مین ایشو ہے کہ ہماری رورل اکانومی میں خاصی امپروومنٹ ہے، وہاں پہ بڑی انجیکشن ہوئی ہے کیونکہ آپ نے اچھی قیمتیں دی ہیں، اچھی فصلیں آئی ہیں، اور وہاں پہ ایک کنزمپشن بھی اوپر جا رہی ہے. جتنی موٹر سائیکل سیلز اور دوسری سیلز سے ظاہر ہوتا ہے ٹریکٹر سیلز اوپر ہیں. سو اس میں جو انپٹس ہیں ایگریکلچر میں وہ اور تیز ہوں گی اور ان کے لیے اور سہولتیں بھی کریٹ کی جا رہی ہیں بجٹ میں. اسی طرح اگر اربن اکانومی میں دیکھیں تو اگر یہ کرونا کی وبا تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور اکانومی اوپن اپ ہوتی ہے تو سروسز سیکٹر میں جس میں ہمیں سب سے زیادہ بندشیں لگانی پڑی تھی وہ اوپن اپ ہوتی ہیں تو اکنامک سائیکل سروسز کی بھی بہت تیزی سے چلے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سی نظام میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں. یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم آ رہی ہے جس میں انویسٹر کانفیڈنس میں لیا جائے گا، سمپلیفائڈ ٹیکس نظام کیا جائے گا اور ہیرسمنٹ کو ختم کیا جائے گا. آئی تھنک یہ بڑے امپورٹنٹ اسٹریٹجک انیشیٹوز ہیں اور یہ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ کی وبا بہت اچھی ہوگی، ہوا چلے گی اور اس سے انویسٹمنٹ ہوگی اور اکنامک گروتھ تیز ہو جائے گی. آپ نے کہا فصلیں اچھی ہوئی، کسانوں کو اچھے پیسے ملے، لیکن عام آدمی جو ہے اس تک اس کے ثمرات نہیں پہنچے، اور یہ کب ثمرات پہنچیں گے عام آدمی تک؟ دیکھیں اس میں ایک چیز تو ہے کہ آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس وقت 4000 ارب روپے کی ایک قسم کی عام آدمی کے جیب میں پرچیزنگ پاور گئی ہے، قوت خرید گئی ہے. اور یہ ریمیٹنسز پاکستان کے ہر کونے میں گئی ہے، ہر شہر میں گئی ہے، ہر قصبے میں گئی ہے. اور یہ عام طور پہ جو لوور انکم گروپ اور مڈل کلاس کے لوگوں کو یہ انجیکشن ہوا ہے اکانومی میں، اور اس کے بڑے خوش آئند رزلٹس ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کا پہیہ تیز چل رہا ہے.
सो आई थिंक कि अवाम को डॉक्टर साहब उस इकोनॉमी तो किस्म अच्छी की चल रही है, मुश्किलात- हुकूमत ये मानती है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें किस हद तक इजाफा होगा, उसके असरात कैसे आएंगे? इस वक्त जो जीडीपी है वो अगर 3.94 पे है तो हुकूमत दावा करती है 6.7 पे चली जाएगी, तो ये किस तरीके से जाएगी? देखें, इन्वेस्टमेंट एक सर्ज आ रहा है पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट आपने देखा है, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो आपके एक्सपोर्ट सेक्टर है उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। सेंट्रल बैंक से स्टेट बैंक ने टर्फ प्रोग्राम के तहत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लिए खासी मराद दी हैं। इसी तरह अब इस बजट में एसएमईज़ के लिए आ रही है। नौजवान जो कामयाब जवान प्रोग्राम है उसके तहत इंडिविजुअल्स को लोन दिए जा रहे हैं, और एसएमई में आप देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस तक जो है उसकी कवरेज बहुत बढ़ाई जाएगी और उसमें बहुत इजाफा किया जाएगा लोन्स का। तो आई थिंक ये अब एक वक्त आ गया कि इकॉनमी ग्रोथ फेज में आ गई है और ये चलती चली जाएगी। ये एहसास कफालत प्रोग्राम चल रहा है, उसके साथ आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे जिससे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ स्मॉल सेक्टर भी जो है वो भी ग्रो करेगा और मईशत मुस्तहकम हो गई। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस बजट के आने पर अपोजिशन तो खुश नहीं है, हमेशा से खुश नहीं रही, लेकिन हुकूमती दावे जो हैं वो किस हद तक सच हैं, हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो इस बजट से किस हद तक मुतमईन हैं, उनकी सिफारिशात क्या थी, वो हुकूमत ने किस हद तक मद्देनज़र रखते हुए बजट बनाया, और कल को जब बजट पेश किया जाएगा तो इत्तेहादी किस हद तक हुकूमत के साथ उन सिफारिशात पर जुड़े रहेंगे। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान लीग काफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब ने। आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगा साहब, इस बजट को लेकर एक तरफ हुकूमती दावे हैं, आज जिस तरह इक्तसादी रिपोर्ट में मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी जो है वो पॉजिटिव बयान की गई है, दूसरी जानिब अपोजिशन के इल्जामात हैं। आप क्या समझते हैं ऐसी सूरत हाल में बजट कैसा आ रहा है और गरीब के मफाद में किस हद तक होगा? देखिए, बजट के ऊपर इत्तेहादियों के साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए, और जो पॉलिटिकल तरीकाकार है, सियासी तरीकाकार होता है, वो यही होता है कि जो इत्तेहादी होते हैं उनकी इनपुट शामिल होती है। लेकिन अभी तक हमारी कंसल्टेशन जो है इस सिलसिले में हुई नहीं, और अब कल बजट पेश होना है, तो ज़ाहिर है इसी वजह से तारिक बशीर चीमा साहब ने कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और उसके ऊपर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया कि आप वज़रा ने जब ये कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कि आप बात करें, तो उन्होंने कही बात तो होगी प्राइम मिनिस्टर के साथ। ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टीयरिंग सीट पे हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ तो कोई फैसला नहीं हो सकता। वज़रा तो आते जाते रहते हैं और वो वज़रा बात भी करते हैं, लेकिन उनके जो सिफारिशात होती हैं उसके ऊपर आज तक हमारे साथ तो यही रवैया रहा है कि वो आए, वादे किए और चले गए, और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। अमल दरामद जब भी हुआ उस वक्त हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस दिया। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब वो कौन से मुतालबात हैं, आगा साहब, वो कौन से ऐसे मुतालबात हैं कि जो अभी तक पूरे नहीं किए गए? जिस तारिक बशीर चीमा साहब ने कहा कि हमारे बहुत से मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए गए वादा करके, वो कौन से मुतालबात हैं जो वादा करके पूरे नहीं किए गए? देखें, बुनियादी तौर पे जो हमारा वादा था उसमें जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि इश्यूज के ऊपर कंसल्टेशन डे टू डे होगी, और जो फैसले होंगे हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद करेगी, और जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस होगा उसके अंदर हमारी इनपुट शामिल होगी, हमारी यानी इत्तेहादियों की, उसके ऊपर भी अमल दरामद आज तक जो है वो उसके अंदर भी तसलसल नहीं हुआ। कभी अगर मुशावरत हुई भी है तो वो हमारी रिजनमेंट के ऊपर कंसल्टेशन हुई है, और वक्ती तौर पे मामला जो हैं वो
تسلیم کیے گئے اور کچھ عمل ہوا کچھ نہیں ہوا. تو یہ ظاہر ہے جب آغا صاحب بڑی حیرانی کی بات ہے، حکومت کی اتحادی تو بہت سی جماعتیں ہیں لیکن کاف لیگ تو ایسی اتحادی ہے کہ حکومت کو یقین ہے ساتھ کھڑی رہے گی. اس کے باوجود بھی اب اگر حکومت یہ سوچے کہ اپوزیشن کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے تو وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتی؟ اس کی بڑی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ یہی میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کو اعتماد ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے وعدے پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں، اور جو یہ وعدہ کرتے ہیں اور جو معاہدہ کرتے ہیں اس کے پابند ہوتے ہیں. تو یہی میرے خیال میں ہماری کمزوری بنی ہوئی ہے. تو ہم تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں، جو معاہدہ کرتے ہیں اس کے پابند ہوتے ہیں اور اس پہ قائم رہتے ہیں. لیکن حکومت کو بھی تو اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے نا جی. آغا صاحب کل بجٹ ہے، صبح بجٹ پیش ہو جائے گا، اس کے بعد 14 کو پنجاب کا بجٹ ہے، بڑا اہم رول ہے آپ لوگوں کا اس میں. تو کل بجٹ کے موقع پہ کیا آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں بجٹ ہر لحاظ سے ایک اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے. بجٹ کے اندر اگر ہمارے حلقے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سے محروم ہوئے اور ہمیں ہمارے حلقوں کے اندر ترقیاتی پروسیس آگے نہ بڑھ سکا، تو اگر اس قسم کا اعتماد ہو تو وہ تو میرے خیال میں پھر حکومت کی وجہ سے معاملات خراب ہوں گے نا، ہماری وجہ سے تو نہیں ہوں گے. ہم نے تو بر موقع ان کو آگاہ کر دیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ حکومت کا کیا رویہ ہوتا ہے. کیا حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس آیا؟ کسی نے کوئی رابطہ کیا؟ کوئی مذاکرات کے لیے آ رہا ہے؟ کسی نے کوئی کہا کہ ہم آپ کے جو مطالبات ہیں پورے کرتے ہیں؟ ابھی تک تو سوائے اس کے کہ کل ایک پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ جو ہے وہ اپنا بشمول پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ جو ہے انہوں نے بلوائی ہے 2 بجے. اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے. آغا صاحب کیا آپ جہانگیر خان ترین صاحب والا جو گروپ ہے وہ حکومت سے الگ بھی نہیں ہوا لیکن انہوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، کیا ویسا طریقہ اختیار کریں گے یا یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ویسی نوبت نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ یہ تو حکومت کے رویے پر منحصر ہے کہ وہ کتنی توجہ دیتی ہے اپنے اتحادیوں کے مطالبات کے اوپر اور ان کے جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو کہ بجٹ کے اندر آنا چاہیے اس کے اوپر. یہ سراسر ڈپینڈ کرتا ہے حکومت کے اوپر. حکومت کیا رویہ رکھتی ہے اس کے مطابق ہی معاملات آگے چل سکیں گے. آغا صاحب مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ پنجاب میں وہ تبدیلی لانے جا رہے ہیں اور ان کے سکور پورے ہو چکے ہیں، ان کے پاس کارڈ پورے ہیں، ان کے پاس بلکہ اضافی کارڈ موجود ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں تبدیلی لا سکتی ہے؟ ہم کسی ایسی تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں. ہمارا جب تک ایک ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور ہم 5 سال کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں وہ معاہدے کے تحت پابند ہیں، تو ہماری تو ہر حال میں یہ کوشش رہے گی کہ ہم پابند رہیں. اب اگلی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ یہ تو حکومت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے. کیا وہ اس پابندی کو جو ہے وہ پازیٹیو لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنے ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو درغور اعتراض سمجھتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں تو معاملات ٹھیک رہیں گے. ظاہر ہے ہم کسی سازش کا حصہ تو نہ بنتے ہیں، کسی سازش کا حصہ نہ بنے ہیں نہ بنیں گے. حکومت پہ منحصر ہے کہ وہ اپنی اتحادیوں کی کس حد تک سفارشات کو مانتی ہے، کس حد تک وہ جو اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے. حکومت کا رویہ ہی اتحادیوں کے رویے کو ثابت کر پائے گا. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین بجٹ 2021 ہے، اپوزیشن جماعتیں کس طرح متحد ہوں گی؟ اس وقت اپوزیشن جماعتوں کا متحد ہونا ایک بار اس طریقے میں دیکھا گیا کہ آج کے دن جس طرح ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے انہوں نے جو سٹیپ اٹھایا ہے، تو کل کے دن پھر اقدامات کیا ہوں گے؟ کل کے دن اپوزیشن کس حد تک متحد ہوگی؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب کل اگر اپوزیشن متحد ہے تو کس ایشو پہ ہے؟ آج والا جو قصہ ہے، آج والے قصے کو کل کے تناظر میں کیسا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں آج والا قصہ جو ہے یہ ایک سیاسی پریشر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں کہ آج میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا آپس میں 2 دفعہ رابطہ ہوا. میں یہ آپ کو بالکل کنفرم بتا رہا ہوں. اور کل بھٹو اور شہباز شریف کی ملاقات بھی متوقع ہے. شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ چلائیں اسمبلی کے اندر ہم مل کر بیٹھتے ہیں اور اس بجٹ پر مل کر ایک ہی حکمت عملی طے کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے اس پر بالکل رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ شہباز صاحب بات آپ کریں گے، آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں، ارد گرد آپ سمجھ گئے ہیں، شاہدہ خان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، انہوں نے باقاعدہ ان کے حوالے سے کہہ دیا کہ وہ اگر بات کریں گے، وہ چھیڑ چھاڑی کریں گے، وہ اگر کوئی ایسا فکرہ کسیں گے تو اس کے بعد آپ ہم پہ گلہ نہ کیجیے. جواب کیا گیا؟ اور جواب اس میں کیا، شہباز شریف نے کہا جی نہیں، کل آپ کی جماعت یا آپ کے متعلق مسلم لیگ نون میں سے کوئی شخص نہیں بولے گا، یہ باقاعدہ کہا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں سے جو لوگ بولتے ہیں کیا وہ میاں شہباز شریف کی بات مانتے ہیں؟ کیا وہ میاں شہباز شریف کی کہنے کے پابند ہوتے ہیں؟ کیا وہ میاں شہباز شریف کی بات جو ہے اس کا پاس رکھتے ہیں، یا وہ اپنی یہ نئی ہدایت آج رات کو مریم صاحبہ سے لیتے ہیں اور صبح شہباز شریف صاحب اگر گیم کرنے لگتے ہیں، اگر وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں، تو کہیں یہ لوگ اس میں بول کے کوئی ایسا کام نہ کر دیں. میری اطلاع کے مطابق شہباز شریف نے یہ پیغام جو ہے ہر طرف پہنچا دیا ہے اپنی جماعت کے اندر بھی، اور جو ان کو سپورٹ کرتا ان کو بھی، کہ کل بجٹ کے روز ہم نے اس اپوزیشن کو اکٹھے کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، اور یہ لوگ جو ہیں اپنی توپوں کا رخ حکومت کی طرف رکھے، پیپلز پارٹی کی طرف نہ رکھیں. یعنی ایک دوسرے کو اب نشانہ نہ بنائیں، کل کے دن حکومت کو نشانہ بنائیں، تب یہ اسٹریٹجی عمل میں لائی جا سکتی. لیکن یاسر دیکھ لیجئے گا، یہ کہہ تو دیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود یہ کچھ ہونا نہیں. کل تک کا انتظار کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ناظرین دیگر ایشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین جہاں حکومت نے بے شمار سیکٹرز کھول دیے ہیں NCOC کی ہدایات کے بعد، اب سیاحت کو بھی فروغ ملے گا. لیکن ایک اہم خبر یہ ہے کہ مری میں سیاحت کو فروغ نہیں مل سکتا، فی الحال تو نہیں مل سکتا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہوٹلز وہاں پر جو ہیں ان کے مالکان نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ بائیکاٹ کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے جو سفارشات ہیں وہ سفارشات ان کے لیے ناگزیر ہیں، یا پھر ان سفارشات کی روشنی میں ان کے لیے کاروبار چلانا مشکل ہے؟ اصل وجہ کیا ہے؟ اسی بارے میں بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا جنرل ہوٹل ایسوسی ایشن مری راجہ یاسر عباسی صاحب نے، لیکن ان سے پہلے میں رانا صاحب کی طرف بڑھوں گا. رانا صاحب، حکومتی فیصلہ اور دوسری جانب اس وقت ہوٹل مالکان، دونوں کے اندر اس وقت تضاد کس بات پہ؟ دیکھیں یاسر، بڑی مزے والی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سب سے زیادہ سیاحت پہ توجہ دے رہے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ گلگت بلتستان سے لے کر آپ پاکستان کے اندر چلے جائیں، باقی دیگر چلے جائیں، سوات، بحرین، کلام، مالم جبہ، کاغان، ناران، ہر طرف میں خود بھی چکر لگا کے آیا ہوں. دیکھا بھی ہے کہ وہاں پر چاہے کچھ بھی تھا، پوری رات دکانیں کھلی ہیں، ہوٹلز کھلے ہیں، کیونکہ سیاحتی مقامات ہیں، لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، سیر و تفریح کر رہے ہیں، اور بے انتہا اضافہ وہاں پہ لوگ گئے ہیں. جیسے ہی کرونا SOPs کرونا کے معاملے پہ جو پابندیاں ختم کی گئیں، سیاحتی مقامات کھولے گئے تو بے انتہا رش رہا. آپ کو بھی پتہ ہے یہ سارا کچھ ہوا. لیکن چند دن سے مری جو پاکستان کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے، پاکستان کا سب سے بڑا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ لوگ جاتے وہاں پہ ہیں. چند دن سے وہاں پر ایک میدان لگا ہوا ہے کہ مری کے لوگ دکاندار ہوں، وہاں پہ تاجر ہوں، ہوٹل مالکان ہوں، وہاں پہ جانے والے سیاح ہوں، سبھی پریشان ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رات جب 7، 7:30، 8 بجتے ہیں تو دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سب کا کسی بھی پورے پاکستان میں کسی بھی سیاحتی مقام پر یہ نہیں ہوتا. اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ آپ کا جو تقریر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر مری کے لوگوں نے کہہ دیا جی اگر ہم مر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی سارا شہر چاہے، ہم ہر چیز بند کر دیں گے، پھر پورا مری بند کر دیں گے. پھر مری سے ہلکا علاقوں میں چاہے وہ سوات کو کوئی راستہ نکلتا ہے، چاہے وہ کشمیر کو راستہ جاتا ہے، چاہے وہ یومیا کو جاتا ہے، سب بند کر دیں گے. یہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن یہ ہوا یا صرف پہلی دفعہ ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. سیاحتی مقامات پر تو لوگ نکلتے ہی رات کے وقت ہیں. عباسی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ لے لیتے ہیں. عباسی صاحب، اس وقت جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے، اس سچویشن کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی فیصلہ جو ہے یہ کتنے دن تک لاگو رہے گا؟ دیکھیں جی، پورے پاکستان میں NCOC نے مزید کل جو ہے وہ ریلیکسیشن دے دی ہے
سرکاری آفیسز میں 100% لوگ آ رہے ہیں اب دفاتر میں. ایک دن ان میں چھوڑ دیا ہے چھٹی. جہاں تک مری کی بات ہے، مری کے اندر مری ایک سیاحتی ہل اسٹیشن ہے. یہاں پہ صبح جو تاجری اپنی کاروباری سرگرمیاں شروع کرتے ہیں وہ صبح 11 بجے شروع کرتے ہیں. ہماری مدت بار ایڈمنسٹریشن پہ جب میٹنگ ہوئی تو ہم نے کہا کہ 11-12 بجے ہماری یہاں پہ سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور رات ہمیں 8 کے بجائے 11-12-1 بجے تک ٹائم دیا جائے. گزشتہ روز بدھ رات 8 بجے اے سی مری نے اچانک مارو سے اپنی فورس کے ساتھ آیا اور ڈنڈا بردار فورس کے ساتھ تاجروں کی دکانیں بند کرنا شروع کر دی. جو سیاہ فیملی وہاں پہ موجود تھی، ٹورسٹ کا ایک بہت بڑا ہجوم موجود تھا، وہاں پہ پگڑ مچ گئی اور عجیب سا ماحول ہو گیا. اچانک انہوں نے دکانیں بند کرنا شروع کر دی اور زبردستی بند کروائی اور ساتھ ہی ساتھ ریسٹورینٹ بند کرنا شروع کر دیے. اور جو ہمارے ریسٹورینٹ کے مالکان تھے ان کے اندر سامان اسی طرح ہی پڑا رہ گیا. ایسی مری کی جو یہ ذاتی انا پر آج سے کچھ سے پہلے یہ نہیں ہوا، ذاتی انا پہ جو اس نے گزشتہ رات کو مری کے تاجروں، ہوٹلیئرز اور ریسٹورینٹ بالخصوص تاجروں کو جو اس نے رات 8 بجے دکانیں بند کروانا شروع کر دی، یہ ایک اس کا ذاتی ایکشن تھا اے سی صاحب کا. اور اے سی صاحب نے رات 8 بجے یہ دکانیں ڈنڈے کے زور پر بند کروائی اور بہانہ لگایا کہ ایم سی او سی کا فیصلہ ہے. حالانکہ ایم سی او سی نے اسلام آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں کے اندر رات 10 اور 11 بجے تک ایکٹیویٹی جاری رکھی ہے. اور ہمارے تاجروں اور بالخصوص ہوٹلیئر عملے نے ویکسین لگوا لی ہے اور پورے ایس او پیز پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. صرف ٹائمنگ کی وجہ سے جو پہلے نہیں کیا. یاسر عباسی صاحب، آج آپ لوگوں نے رات کو بھی احتجاج کیا، آج بھی کیا. مری چونکہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور دنیا بڑی پریشان ہے وہاں پہ. اور آپ کو پتا آج کل تو گرمیوں میں تو زیادہ وہاں پہ رش ہے اور بے انتہا رش ہے، تو لوگ جو وہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اب آپ لوگوں کی طرف سے، تاجر برادری کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ رویہ ختم نہ کیا گیا تو اب تمام راستے بند کر دیں گے. تو بیچارے لوگ پھر کدھر جا کے اپنے سیاحت کے لیے کہاں جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہمیں میری حکومت سے، صوبائی حکومت سے اور بالخصوص وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا موٹو ہے کہ ٹوریزم ہماری معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. اور جب ایک ٹوریزم انٹرنیشنل لیول کا جو ملکہ کوثار ہے اسے رات 8 بجے اے سی کا بند کروائیں گے تو پھر ہم نے بالکل یہ حکمت عملی اور یہ آگے ہم نے کہا ہے کہ اگر یہ اے سی صاحب کا رویہ رہا تو ہم تمام تاجر ہڑتال پہ بھی جائیں گے اور اپنے داخلی راستے جو ہمارے ہیں وہاں پہ احتجاج بھی کریں گے. میری یہ اپیل ہے کہ جو آج کا جو گرمی اتنی زیادہ پلین ایریوں میں ہے، سیاح مری کی طرف آ رہے ہیں اور جب رات 8 بجے ماروڈ کو پورے کو بلیک آؤٹ کر دیا جائے گا تو ٹورسٹ فیملی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. میری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ یہ بینگ سیاحتی ہل اسٹیشن ہونے کی وجہ سے اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ رات 12-1 بجے تک کی جائے، کیونکہ صبح ہماری جو تاجرت سرگرمیاں ہیں، معاشی سرگرمیاں، وہ 12-1 بجے شروع. میری یہ اپیل ہے. راجہ صاحب، بالکل ایک اے سی کی وجہ سے یا ایک اسسٹنٹ کمشنر کی وجہ سے آپ وہاں پہ جو ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں آ رہے ہیں، تو ہوٹل بہت بڑھ گئے نا وہاں پہ، سارا کچھ ہو گیا اور غیر ملکی لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف کیوں؟ کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ ہمارے کئی بار مذاکرات ہوئے ہیں، ہمارے ٹریڈ یونین اور ہوٹل ایسوسی ایشن کے کئی بار مذاکرات ہوئے ہیں. اور یہ کل کا جو واقعہ ہے یہ اچانک اے سی صاحب نے اپنی ذاتیات پہ آ کے کیا اور رات 8 بجے بالکل اس طرح ڈنڈا بردار فورس کے ساتھ آئے کہ سیاہ فیملی میں بگدڑ مچ گئی. اور اس وقت کہیں ایسا تو نہیں کہ حکومت کے سیاحتی مشن کو ناکام کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے جی کہ حکومت کے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت وزیر اعظم صاحب کے ویژن کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. عباسی صاحب، آپ کا موقف کیا ہے؟ دوسرے جو سیاحتی مقام ہیں جو مری سے ملحقہ ہیں، اگر آگے چلے جائیں مری سے، وہاں پر اوقات کار کیا ہیں؟ کیا وہاں پر بھی 8 بجے ہیں یا پھر رات گئے تک ہیں؟ وہاں پہ یہی میں نے آپ کو بتایا جی، سیاحتی ہل اسٹیشن ہونے کی وجہ سے ان جو ہماری سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ صبح لیٹ سٹارٹ ہوتی ہیں 11-12 بجے تک، اور رات کی جو ہے وہ 10-11-12 بجے تک. مری کا ماروڈ جو ہے وہ 12 بجے تک گھوم رہتے ہیں. سیاہ فیملیاں ماروڈ پہ
اس گرم سیزن جو ہے ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور میری یہ اپیل ہے کہ ہمیں 12 بجے تک، رات 12-1 بجے تک ٹائم دیا جائے تاکہ ہم یہ ایکٹیویٹی جو سیاحت کی ہے وہ باہر رہ سکیں. رائے صاحب، حکومت نے کہا ہے کہ تمام سیاحتی مقامات جو ہیں وہاں پر جو لوگ سیر کے لیے جائیں وہ اپنا کرونا کا ویکسین کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لے کر جائیں اور ہوٹل مالکان اس کو چیک کریں، وہاں پہ عملہ انہیں چیک کریں. کیا یہ کر رہے ہیں؟ جی ہو رہا ہے. ہم NCOC کے جو ہمیں ہدایات ملی ہیں جس میں ہم کرونا نیگیٹو رپورٹ بھی مانگ رہے ہیں، ویکسین کا جو ہے وہ بھی ہم مانگتے ہیں ان سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اینڈ پہ جو ہمارا اسٹاف ہے اور ان کو ہم نے تقریباً 50% سے 60% سے ابو ہوٹلوں کے اندر ویکسین ہماری لگ چکی ہے. SOPs پہ مکمل عمل درآمد ہو رہا ہے. SOPs پر مکمل عمل درآمد ہو رہا ہے. NCOC کی سفارشات پر بھی عمل درآمد ہو رہا ہے. سیاحتی مراکز ہونے کے ناطے وہاں پر اوقات کار کو مزید بڑھایا جائے تاکہ کاروبار بھی چلے اور سیاحت کو بھی فروغ مل سکے. بہت شکریہ یاسر عباسی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ اپوزیشن جماعتوں کا ایک طرف موقف یہ ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا، دوسری طرف حکومتی اقدامات ہیں. کل کے روز اگر بجٹ میں اس وقت کھینچا تانی دیکھنے میں آتی ہے تو آزاد کشمیر کے الیکشن کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے. وہاں پر سرکاری سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں. تو ادھر اپوزیشن کا کیا کردار ہوگا؟ کیا اپوزیشن جو کل متحد ہے وہ پرسوں متحد ہوگی یا اس کے بعد آزاد کشمیر کے الیکشن میں متحد ہو پائے گی؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب، آزاد کشمیر کے الیکشن کو اگر لیا جائے، صورتحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات اور آنے والے دنوں میں اپوزیشن کا کردار کیا دیکھتے ہیں منظرنامہ؟ دیکھیں یاسر، بڑی مزے والی بات ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے، اس سے پہلے متحدہ اپوزیشن تھی. وہاں پہ متحدہ اپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ دستوں کی باندھ تھی، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. ایک چیز ضرور تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف بڑے لیڈر تقاریر نہیں کر رہے تھے. لیکن کشمیر کے اندر صورتحال بالکل تبدیل ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تمام امیدوار اپنے تقریباً حلقوں میں امیدوار جو ہے ان کو نامزد کر دیا. مسلم لیگ نون نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا. تحریک انصاف نے کر دیا. اور تو اور جمعیت علماء اسلام نے بھی اس پر اپنا حصہ ڈالا. جماعت اسلامی نے بھی اپنا حصہ ڈالا. مسلم کانفرنس بھی آ گئی ہے میدان میں. یعنی اپوزیشن کے تحریک انصاف کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں. اپوزیشن کی جتنی جماعتیں تھیں جو اس میں پیپلز پارٹی کو ANP کو بھی نکال دیتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو جماعتیں اکٹھی تھیں وہ بھی اس الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. اب اس صورتحال میں کشمیر کے اندر جو صورتحال بن چکی ہے وہ یہ بن چکی ہے کہ پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ جگہوں پہ مسلم لیگ نون کے ساتھ سخت مقابلہ ہوگا. مسلم لیگ نون کا کئی حلقوں میں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کے ساتھ مقابلہ ہوگا. اسی طرح مسلم لیگ نون کا مقابلہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ان اتحادیوں کے خلاف بھی ہوگا جن کو وہ پاکستان کی سیاست میں جن کے ساتھ وہ اتحاد کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں گلگت بلتستان سے علیحدہ بالکل اس کا رزلٹ کوئی نکلے گا، اور جو رزلٹ نکلے گا اس میں کون جیتا یا کون ہارتا ہے اس کو تو سائڈ پہ رکھ دیں. لیکن ایک چیز ضرور ہوگی کہ اس میں متحدہ اپوزیشن جو تھوڑی سی ہے یہ بھی ٹوٹ جائے گی. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، جیسے کچھ حد تک ٹوٹی گلگت بلتستان میں. بالکل یہ زیادہ اب یہاں پہ ہو جائے گی کیونکہ یہاں اس الیکشن کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے، بڑا اس پہ محنت کی جا رہی ہے. اور میں آخر میں سب یہ بتا دوں کہ اس الیکشن میں تحریک انصاف 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکے. صحیح. اور اس کے لیے حکومت بنائے گی ضرور، لیکن بہت مشکل ہے. بہت مشکل حکومت تحریک انصاف کی بن سکتی ہے لیکن بہت مشکل بن سکتی ہے. کیوں پہ حکومت بنے گی لیکن اپوزیشن متحد نہیں رہ سکتی. اپوزیشن کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.